अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। शुक्रिया। बाज़ औक़ात कुछ आदतें विरसे में मिलती हैं, जैसे कि दौलत और जायदाद विरसे में मिलती हैं। मैंने कुछ नोट किया कि जिनमें अपने वालिद की बचपन की आदत इतनी पुख्ता नुमायाँ थी कि उन्हें देखकर मुझे उनके वालिद का बचपन याद आ जाता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि तकरीबन रोज़ ही मेरे सामने से गुजरते हैं, जिनमें 2 बच्चे और 4 साल के हमसे कुछ छोटे दोस्त के बेटे हैं, जो कि अब 34 साल का हट्टा कट्टा जवान है और एक अच्छे सरकारी इदारे में मुलाजिम है। अपने बचपन में वो कुछ डरपोक सा था। उसकी आदत मुझे उसके 4 साल के बेटे को देखकर याद आई, जो कि रास्ते से गुजरते गुजरते अचानक ठिठक कर ऐसे रुका जैसे कि सामने कोई खौफनाक बला खड़ी हो। मैं उसे यूं डरता देखकर जल्दी से अपनी शॉप से बाहर निकला। उस बच्चे से थोड़ा आगे देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बच्चे से कुछ आगे एक मुर्गा 2 मुर्गियों के साथ दाना दुनका चुग रहा था। मैंने हंसते हुए उसको उस जगह से आगे कराया और फिर जब वो थोड़ा आगे जाते ही भागा तो मेरा कहकहा निकलते निकलते रह गया। उसका बाप भी बचपन में ऐसा ही था। मैं अब अपनी कहानी की तरफ आता हूँ। मेरा नाम तारक महमूद है। अपनी एक करियाने की दुकान है। बहुत ही अच्छा कारोबार जा रहा है। नफ़ा नुकसान ही कारोबार का हिस्सा है, इसलिए कभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। बात कर रहा था कि कुछ इंसानी आदत की। मेरा अपना सोचना और मानना यह था कि वालिदैन की कुछ आदतें कुदरत की तरफ से बच्चों में ऐसे ही मौजूद होती हैं जैसे कि खुद उनके वालिदैन में बदरजाए अतम होती हैं। लाखों बेरोज़गार नौजवानों की तरह मैं भी एफए के बाद बेरोज़गार ही घूम रहा था। इधर उधर चंद जगह कोशिश करने के बावजूद जब मुझे नौकरी ना मिली तो मैंने कराची के लिए रख्ते सफ़र बांधा। कराची अपने एक रिश्तेदार के घर आर्जी रिहाइश रखी। आसिफ और उसकी बीवी ने खुश दिली से मुझे रिसीव किया और जब तक उनके पास रहा उन्होंने खिदमत में उनसे जो हो सकता था कोई कसर ना छोड़ी। आसिफ एक धागा फैक्ट्री की वैन चलाता था। वो सबसे पहले मुझे अपनी फैक्ट्री में लेकर गया, लेकिन फ़िलहाल कोई जगह ना होने की वजह से उस फैक्ट्री के मालिक ने लारा लगा दिया। उसके बाद उस एरिया में जितनी फैक्ट्री मिल्स और कारखाने थे सबके चक्कर लगाए, लेकिन कोई जगह खाली ना होने की वजह से सीधा जवाब सुन सुनकर परेशान होने लगा। अगर कोई काम मिल जाता तो कोशिश करके कोई छोटा सा क्वार्टर, कोई सिंगल कमरा अपने लिए किराए पर ले लेता। और आसिफ भाई जो कि अपनी महदूद तनख्वाह में अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे थे, साथ ही घर का किराया भी भर रहे थे, उनसे अपना बोझ तो उठाया नहीं जाता था। खैर, वहाँ मेरी दोस्ती एक लड़के नफीस से हो गई जो कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। शाम के बाद जब वो फारिग होता तो हम मिल बैठते, गपशप होती और हफ्ते में 2-3 शाम वो मुझे मुख्तलिफ बाज़ारों में घुमाता। वो स्मार्ट सा था, मैं ज़रा भारी जिस्म का, लेकिन उसे बाजारी खाने का शौक था। साथ में मुझे भी खिलाता चटपटी चीज़ें। मुझसे उम्र में कुछ छोटा था, लेकिन चूंकि मैं बेरोज़गार था इसलिए ये सारे खर्चे वो मेरे मना करने के बावजूद भी करता रहता। आज अगर वो कहीं बैठा मेरी कहानी पढ़ रहा है कि मैं उसकी खिदमतों इनायात नहीं भूला। आखिर नौकरी ना मिलने की वजह से मैंने भी उसी आदमी के जिसमें नफीस पढ़ाता था उस स्कूल में बहैसियत टीचर नौकरी कर ली। एक मसला तो आर्जी तौर पर हल हुआ। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ मैं कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब भी ढूंढने की कोशिश करता था। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। चूँकि मुझे टीचिंग में इतनी दिलचस्पी ना थी, लेकिन बच्चों को जो सबक पढ़ाना हो मैं उसको शाम को तैयारी करता था। उसमें मेरी मदद आसिफ भाई की बीवी बहुत अच्छे तरीके से करती थी, क्योंकि वो BA पास थी और अपने घर शाम को बच्चों को ट्यूशन देती थी। उसके पढ़ाने के अंदाज से मुझे यूँ लगता था कि वो काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही है। वो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से गाइड करती। उसका पढ़ाया सबक दूसरे दिन में बच्चों को बखूबी पढ़ा पाता। मैंने 10-15 दिन पढ़ाया तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आने लगा। हमारे स्कूल के ओनर ने शाम के वक्त मेरे लिए एक मदरसे में क्लास ढूंढ ली, जहाँ 20-25 बच्चों को पहली क्लास के इसबाक पढ़ाने थे। उनके दरमियान में जो टाइम मिलता उसमें मैं एक ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर कोर्स करने लगा। अब मसला रह गया था किराए के लिए किसी रिहाइश के बंदोबस्त का। उसके लिए मैं मुख्तलिफ जगह कमरे और मकान वगैरह देखने के लिए चक्कर लगाने लगा। मकान मिलते तो थे, लेकिन किराया फ़िलहाल मेरी पहुंच से बाहर था। मैंने अपनी ये परेशानी नफीस से शेयर की तो उसने बातों बातों में स्कूल के ऑनर सर नज़ाकत को ये बात बता दी। सर नज़ाकत ने यह कहकर मेरी परेशानी जैसे ख़त्म कर दी, तारिक, तुम्हें जब तक कोई मुनासिब जगह रिहाइश के लिए नहीं मिलती तुम अपना सामान लेकर स्कूल के एक कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैंने उसी दिन आसिफ भाई के घर से अपना मुख्तसर सा सामान उठाया और उनसे मैं मुश्किल इजाज़त पाकर स्कूल ले आया। मेरी कहानी और मेरे साथ बीते वाक़यात का ताल्लुक उसी स्कूल से है, इसीलिए मैंने मुतलका इलाके का नाम नहीं लिखा।
اسکول کا جو کمرہ میں نے اپنی رہائش کے لیے چنا اس میں ایک تو الماری خالی پڑی تھی جس میں میرا مختصر سا سامان، کپڑے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اور ہلکا سا بستر تھا۔ دوسرا اس کمرے میں اٹیچ باتھ روم تھا۔ تیسرا اس کمرے میں ڈیسک نہ تھے جن پر بچے بیٹھتے ہیں۔ یہ چھوٹی کلاس کا روم تھا۔ اسکول ٹائم کے بعد تقریباً 3 بجے اسی اسکول کے بچے ایک معلمہ سے قرآن پاک پڑھتے تھے۔ میں نے اپنے سونے کا انتظام اسی کمرے میں کیا، لیکن 2 راتیں ہی میں اس کمرے میں گزار پایا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ باہر کو کھلتا تھا جہاں سے رات چوکیدار گزرتے ہوئے وسل بجاتا تو وہ سیدھا میرے کانوں میں گونجتی۔ میں نیند سے ہڑبڑا کر جاگ اٹھتا۔ چوکیدار نے رات کو 4 دفعہ عین دروازے کے سامنے وسل بجائی۔ 12 بجے ہی تو میں سویا تھا، پھر نیند تو جیسے اڑن چھو ہو گئی۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، اسی لیے میں نے تیسری رات پرنسپل آفس میں اپنا بستر لگا لیا۔ مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ شر شر کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میں پھر چند منٹ گزرے ہوں گے کہ شر شر کی آواز پھر آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی ہانڈی کو تڑکا لگا رہا ہو۔ میں نے وال کلاک کی طرف دیکھا، 2:35 ہو رہے تھے۔ اس وقت کون ہانڈی بنا رہا ہے؟ میں اٹھ بیٹھا اور فضا میں تڑکے کی خوشبو سونگھنے لگا، لیکن مجھے کسی قسم کی خوشبو نہ آئی۔ اب میں نے اس آواز پر اپنا دھیان لگایا تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے عین دفتر کے دروازے کے سامنے ہی کوئی ہانڈی بنا رہا ہے۔ کچھ منٹ میں میرا دھیان ادھر رہا، پھر میں کروٹ بدل کر پھر سے سو گیا۔ صبح اٹھ کر حمام میں نہایا، کپڑے چینج کیے اور ایک ہوٹل سے ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے واپس اسکول میں پڑھانے کے لیے آ گیا، جہاں معمول کے مطابق کلاسیں لگی، پڑھائی ہوئی اور جب کلاسیں ختم ہوئی تو میں ظہر کی نماز پڑھ کر پرنسپل آفس میں ہی بیٹھ گیا۔ بچے قرآن کے لیے آنے لگے، پھر تھوڑی دیر بعد معلمہ کی آواز آنے لگی جو بچوں کو سبق سناتے ہوئے تصحیح کر رہی تھی۔ میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا آنکھیں موند لیں، ایسے ہی آنکھیں بند کیے جانے کب میں سو گیا۔ اچانک مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ میں ہڑبڑا کر جاگ پڑا اور ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ میرے اس انداز پر ایک نسوانی کہکہے کی آواز آئی۔ میں تیزی سے اٹھ کر باہر آیا، لیکن باہر کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ بچے اور معلمہ بھی جا چکے تھے، یعنی کہ میں 2 گھنٹے تک سوتا رہا تھا۔ میں سارے کلاس روم گھوم لیا، لیکن مجھے اٹھانے والا آدمی نہ ملا اور نہ ہی نسوانی کہکہے والی کوئی ملی۔ کسی کا جھنجھوڑنا اور وہ نسوانی کہکہا میری خام خیالی نہ تھا۔ اب جب اسکول میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا تو مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ بہرحال میں نے اسکول کے گیٹ کو تالا لگایا اور شام کی کلاس پڑھانے چل دیا۔ اس کے بعد میں اور نفیس کافی دیر تک گھومتے رہے۔ کھانا وغیرہ اسی نے کھلایا، کیونکہ مجھے ابھی تک تنخواہ ملنے میں کافی دن تھے۔ رات 11 بجے کے بعد میں واپس آیا۔ دوسرے دن پڑھانے والے اسباق کی تیاری کرنے لگا۔ پڑھتے سمجھتے رات کے 12:30 ہو گئے۔ میں نے اپنا دایاں بازو میز پر بچھایا اور اس پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ ایسے ہی پڑے پڑے میں سو گیا۔ خیر سحر کا وقت ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ عین دروازے کے قریب سے مجھے کنکریوں سے کھیلنے کی کسی کی آواز آ رہی تھی۔ میں کان ادھر لگا کر غور سے سننے لگا۔ آواز بالکل دروازے کے پاس سے آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ بچے کنکریوں سے کھیل رہے تھے۔ ان کی کنکریوں کو زمین پر گھسیٹنے کی آواز صاف سمجھ آنے لگی۔ میں کافی دیر تک غور کرتا رہا، پھر اچانک آواز آنا بند ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی دور کہیں سے اذان ہونے لگی۔ میں نے پھر سے کرسی پر ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی رات میں پوری طرح سے ہوشیار تھا۔ مجھے لگا کہ جیسے مجھ سے کوئی شرارت کر رہا ہو یا مجھے تنگ کر رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے ڈرا کر یہاں سے بھگانا چاہتا ہو۔ رات تقریباً 11 بجے میں نے اپنا بستر لگایا اور لیٹ گیا۔ میں آج کوشش کر کے اس گتھی کو سلجھانا چاہتا تھا، اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ سب میرا وہم تو نہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں سوچتے مجھے کافی دیر ہو گئی اور غنودگی چھانے لگی۔ دماغ سن سا ہونے لگا۔ میں نے 2-3 دفعہ سر جھٹکا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میرا دھیان باہر کی طرف تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 2 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ ابھی تک باہر کسی قسم کی کوئی آواز نہ تھی۔ ہاں، دور سے چوکیدار کے وسل کی کبھی کبھی سنائی دے جاتی تھی اور کبھی کوئی موٹر سائیکل زن سے گزرنے کی۔ غنودگی جب دماغ پر حاوی ہونے لگی تو میں کھڑا ہو گیا اور باتھ روم جا کر منہ پر پانی کی چھینٹے مارنے کے لیے دروازے کی طرف قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک باہر سے کنکریوں کی فرش پر پٹکنے اور گھسٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور کان لگا کر باہر کی سن گن لینے لگا۔ کسی کے بولنے کی آواز نہ تھی، بس کنکریوں کی گھسٹنے کی آوازیں تھیں۔ میں نے آگے ہو کر دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اب میرے پیروں سے کچھ آگے فرش پر 2 بچے آمنے سامنے بیٹھے کنکریوں سے ایک فرشی گیم کھیل رہے تھے۔ میں نے بھی یہ گیم بہت کھیلی ہے۔ ہمارے یہاں اس گیم کو بنی تنی کہتے ہیں۔ وہ دونوں گیم کھیلنے میں اتنا منہمک تھے کہ ان کو دروازہ کھلنے اور میرا کھڑا ہونے کا احساس نہ تھا۔ اس گیم میں دونوں کھلاڑیوں کی 9 گوٹیوں سے گیم ہوتی ہے۔ جو کھلاڑی ایک ہی لائن میں 3 گوٹیاں لے آتا ہے وہ دوسرے کی ایک گوٹی اٹھا لیتا ہے۔
یہ گیم تب تک چلتی ہے جب تک دونوں میں سے کسی ایک کی 2 گوٹیاں نہیں رہ جاتی یا پھر جو خود ہاتھ اٹھا کر ہار نہیں مان لیتا۔ وہ دونوں بچے سر جھکائے سوچتے ہوئے چال چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک غلط چال چلنے لگا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، ادھر سے نہ چلنا۔ ان دونوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ وہ مجھے اور میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگے، کیونکہ میرے سامنے بیٹھے وہ دونوں بچے نہ تھے بلکہ 1.5-2 فٹ کے بونے نوجوان تھے۔ مجھے اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں یوں اپنے سامنے دیکھ کر میں حیرت زدہ ضرور تھا، لیکن میرے اندر ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے جو عادات ورثے میں ملنے کا فلسفہ بیان کیا تھا، اب میں اپنے بارے میں اس عادت کا بتاتا ہوں۔ میرے ابو ایک غصہ ور اور نڈر انسان ہیں۔ ان کی یہ عادت بدرجہ اتم مجھ میں موجود ہے۔ بہادری اور نہ ڈرنا میں سمجھتا ہوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے ان دونوں بونوں کو دیکھ کر مجھ میں کسی ڈر اور خوف نام کا کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ دونوں بونے میرے سامنے چہروں پر حیرت لیے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ اگر اچھا کھیل لیتے ہیں تو ہو جائے ایک گیم، ان دونوں نے بیک وقت ایک زبان ہو کر کہا۔ انہوں نے اتنی معصومیت سے کہا کہ میں مسکرانے لگا۔ 2 اجنبی انجان میری رہائش میں میرے سامنے کھڑے تھے۔ مین گیٹ کا تالا بدستور اندر سے لگا تھا۔ دیوار ان دونوں کے قد سے کافی اونچی تھی، لیکن وہ دونوں پھر بھی میرے سامنے تھے۔ اس کے باوجود میرے دل میں کسی قسم کے خوف کا کوئی عنصر موجود نہ تھا۔ اس وقت مجھے چائے کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے کھیلتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جلدی بتائیں۔ انہوں نے اس دفعہ بھی یک زبان ہو کر کہا۔ مجھے چائے پینی ہے، ایک میرے ساتھ کھیلے اور دوسرا اگر کوئی ہوٹل کھلا ہے تو تلاش کر کے چائے لے آئے۔ وہ مان گئے۔ ان میں سے ایک میرے ساتھ کھیلنے بیٹھ گیا اور دوسرا چپ چاپ مجھ سے کیتلی لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے 10 منٹ میں گیم خوب جمی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بونا ابھی تک گیم میں نیا ہے۔ میں نے آسانی سے گیم جیت لی۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی۔ میں نے 2 کپ پیے، جبکہ انہوں نے ایک ہی کپ آدھا آدھا پیا۔ اب میرے ساتھ دوسرا کھیلنے لگا اور پہلے والے کو میں کھیلتے ہوئے ساتھ ساتھ بتانے لگا کہ دوسرا جب کوئی چال چلے تو مقابل میں ہمیں کیسی چال چلنی چاہیے۔ کھیلتے کھیلتے اچانک وہ دونوں مضطرب سے ہو گئے اور ایک دم اٹھ کر مجھ سے اجازت لی اور آگے پیچھے بھاگتے ہوئے دیوار کے پاس پہنچے۔ ایک نیچے کھڑا ہوا اور دوسرا اس کے جڑے ہاتھوں پر پاؤں رکھ کر اچھل کر دیوار پر چڑھ گیا اور اوپر سے لٹک کر اس نے اپنا بازو لٹکایا تو دوسرا اس کے بازو کو پکڑ کر چھلانگ لگاتا دیوار پر چڑھا اور پھر دونوں دوسری طرف چھلانگ لگا کر غائب ہو گئے۔ ٹھیک اسی وقت اللہ اکبر کی صدا گونجی تو میں بھی چونک اٹھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے ان سے یہ تک نہ پوچھا تھا کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور یہاں کیا کر رہے تھے، اور پھر میں ان کے ساتھ کھیلنے پہ کیسے ایک دم تیار ہو گیا۔ مجھے ان باتوں پر اب اچنبھے کا گمان ہونے لگا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اپنے بستر پر لیٹ کر ہلکی سی آنکھ جھپکائی۔ پورا دن میرا دھیان دونوں کی طرف ہی تھا۔ اب میں رات ہونے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک رات 2 بجے وہ دونوں حاضر تھے اور دروازے کے سامنے مؤدب کھڑے میرا باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں جب باہر نکلا تو میرے ذہن میں پہلی بات یہی تھی کہ ان سے ان کا حدود اربا پوچھوں گا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سر جھکا کر خوش آمدید کہا اور ایک ڈش میرے آگے کر دی جس میں چائے کا ایک تھرموس اور اس کے ساتھ کچھ خشک میوہ جات پلیٹوں میں رکھے تھے۔ میں ان چیزوں کو دیکھ کر مسکرا اٹھا اور میرے ذہن میں آئے سوالات مجھے بھول گئے۔ چائے پیتے ہوئے ساتھ خشک میوہ جات سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اتنی دیر میں انہوں نے زمین پہ لائنیں کھینچ کر بنی تنی کے لیے گوٹیاں بھی رکھ دیں۔ چائے پیتے ہی کھیل شروع ہو گیا اور پھر اذان تک محفل خوب رہی۔ اذان سے چند سیکنڈ پہلے وہ جلدی سے اجازت لے کر اسی طرح بھاگتے ہوئے دیوار تک پہنچے اور ایک دوسرے کی مدد سے دیوار پھلانگ کر غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرا ذہن جیسے نیند سے بیدار ہو گیا اور ان کے بارے میں سوچنے لگا کہ کون ہیں یہ، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں، اور اسی اسکول میں ہی کیوں آتے ہیں، وہ بھی میرے ہی پاس۔ میں سارا دن ان دونوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا اور پکا ارادہ کیا کہ آج رات اگر وہ آئے تو ضرور ان سے پوچھوں گا، لیکن جب وہ آتے تو میرے ذہن سے تمام سوالات ایسے غائب ہو جاتے جیسے کہ کسی نے خرچ ڈالے ہوں۔ اسی طرح وہ 7 راتیں میرے پاس آتے رہے اور میں ان میں سے ایک کو دلجمعی سے بنی تنی گیم سکھاتا رہا۔ آخری رات انہوں نے 3 بجے ہی گیم بند کر دی اور پھر ان میں سے ایک بولا، استاد طارق، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنی محنت کی۔ آپ کے ذہن میں روز جو سوال گردش کرتے ہیں میں آج ان کے جواب دیتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اس دنیا یعنی آپ کی دنیا کی مخلوق نہیں ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑی حیرت ضرور ہوئی، لیکن میرے دل و دماغ میں ڈر کا شائبہ تک نہ تھا، کیونکہ مجھے پہلے ہی گمان تھا کہ وہ کوئی اور قسم کی مخلوق ہیں جو آدھی رات کو نمودار ہوتے ہیں اور صبح کی اذان سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور جو بات میں اب کہنے لگا ہوں آپ ضرور پریشان ہوں گے، لیکن اس میں پریشانی والی بات نہیں۔
اب اس نے انسانوں کی طرح تجسس پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ میں ہمتن گوش ہو کر اس کی بات سن رہا تھا۔ ہم لوگ اسی اسکول میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ سے مطلب ہم دو نہیں بلکہ ہمارا پورا قبیلہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں حقیقت میں اچھل پڑا۔ میرے منہ سے بمشکل نکلا، پورا قبیلہ؟ لیکن کہاں؟ ہم کل دن میں آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار رہیے گا، اس نے جلدی سے کہا، اور پھر دونوں بھاگتے ہوئے دیوار تک پہنچے اور اپنے انداز میں دیوار پھلانگ گئے، مجھے یوں ہی حیرت زدہ چھوڑ کر۔ نیند نے اچانک مجھ پر جیسے غشی سی طاری کر دی تھی اور پھر میں اپنے بستر پر ڈھہ گیا۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ میں دن چڑھے سوتا رہا۔ 12 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے سامنے ان دونوں بونوں میں سے ایک کھڑا تھا۔ استاد جی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں اس کی بات سمجھ کر جلدی سے اٹھا اور ضروریات سے فارغ ہو کر اس کے پاس واپس پہنچا۔ میرے پیچھے آؤ جی، اس نے یہ کہہ کر اسکول کے باتھ روم کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا اور حیرت سے اسے چلتا دیکھ رہا تھا، جو آج دیوار پر چڑھنے کی بجائے اسکول کے اندر ہی کونے پر بنے چھوٹے سے اسٹور کے دروازے پر پہنچا، جو کہ 4x2 کا چھوٹا سا کمرہ تھا۔ وہ اس میں داخل ہوا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا گیا۔ جب میں اندر گھسا تو حیرت کا ایک سمندر تھا، جیسے میرے سامنے کچے کچے جھونپڑے تھے جو کہ ایک چھوٹے سے سرسبز میدان میں بنے تھے۔ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، پیچھے بھی اسی طرح کے جھونپڑے تھے اور ہم ان جھونپڑوں کے درمیان کھڑے تھے۔ میری سوچ میں یہ بات سما ہی نہیں رہی تھی کہ چھوٹے سے اسٹور روم میں یہ اتنی بڑی آبادی کیسے سما گئی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس بونے نے مجھے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے ساتھ ایک طرف لے جانے لگا۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میرا قد بھی اس جتنا ہو گیا ہے۔ ابھی ایک حیرت کے جھٹکے سے سنبھلا نہیں تھا کہ ایک اور حیرت نے آ گھیرا۔ میں نے اپنے جسم کو آنکھوں سے پایا تو مجھے یقین نہ آیا کہ میں بھی ایک بونے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں اس کے ساتھ گھسیٹتا ایک طرف چلا جا رہا تھا۔ جھونپڑے جیسے سنسان سے تھے، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں کے مکین نہیں ہیں۔ ابھی اسی طرح آگے پیچھے چلتے ہوئے ہم ایک بہت بڑے ایسے میدان میں پہنچے جو کہ بالکل پرانے یونانی میدانوں کی طرز پر بنا تھا، جس کے گرد اونچی سیڑھیاں تھیں اور ان کے درمیان بنے میدان میں اس وقت کچھ بونے کھڑے تھے۔ سیڑھیاں نما بیٹھنے کی جگہ بھری ہوئی تھی، ہر طرف مرد، عورتیں، بچے۔ وہ بونا مجھے میدان کے قریب ایک سیڑھی پر لے گیا۔ ہمارے آگے تقریباً 8 فٹ کی دیوار تھی اور پھر نیچے وہ میدان، جس میں کہ اس وقت دوسرا جاننے والا بونا کھڑا، جس کے سامنے بھی ایک اور بونا کھڑا اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر ایک بوڑھا سا بونا کھڑا دونوں سے کچھ بات کر رہا تھا، اور ان دونوں بونوں کے قدموں کے آگے بنی تنی کی لائنیں چمک رہی تھیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ آمنے سامنے ان بنی تنی کی لائنوں کے دونوں طرف بیٹھ گئے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ان دونوں بونوں کا بنی تنی کے کھیل کا مقابلہ تھا۔ کھیل کا باقاعدہ اعلان ہوا اور گیم شروع ہو گئی تو میں دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ یہ سب میرے لیے ایک خواب سا تھا۔ میرے دوست بونے نے بہت ہی اچھے انداز سے گیم کھیلا اور جیت گیا۔ اس کے جیتنے سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ان دونوں بونوں کا تلوار بازی کا مقابلہ ہوا۔ تلوار بازی میں دوسرا بونا مجھے کچھ تیز لگا۔ وہ ہر وار نئے پینترے سے کرتا تھا۔ میرا دوست بونا مشکل سے اس کے ہر وار کو سہ رہا تھا۔ ان کے مقابلے کے دوران میرے ساتھ بیٹھے بونے نے مجھے ساری تفصیل بتا دی۔ یہ دونوں بونے آپس میں بھائی تھے۔ اپنے باپ کے فوت ہونے کے بعد، جو کہ اس قبیلے کا سردار تھا، کی جگہ سردار کی گدی سنبھالنے کے لیے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ جو جیت جاتا وہی اس گدی کا حقدار ٹھہرتا۔ سرداری کے ساتھ ساتھ کسی لڑکی کا چکر بھی تھا۔ جو سردار بنتا تو وہ لڑکی اس کے عقد میں آتی۔ میرا دوست بونا یہ تلوار بازی کا مقابلہ ہار گیا۔ اس کے بعد مقابلہ تھا گھوڑ سواری کا۔ جب دونوں سوار گھوڑوں پر بیٹھے تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرا دوست بونا ہی جیتے گا، کیونکہ اس کے سوار ہونے کا انداز کسی منجے ہوئے گھوڑ سوار جیسا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، میرا دوست بونا یہ گھوڑا ریس بھی جیت گیا۔ اب اصولاً میرا دوست جیتا ہوا تھا، کیونکہ وہ 3 میں سے 2 مقابلے جیت چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک وقفہ ہونے کے بعد میرے دوست بونا، جس کا نام رافیل تھا، کہ جیتنے کا اعلان کر دیا گیا، اور پھر باقاعدہ سردار کی پگڑی اس کے سر پر باندھی گئی۔ اسے دیکھ دیکھ کر میں خوش ہو رہا تھا۔ رشک چڑھتے ہی وہ مجھے نہایت ادب سے ملا اور شکریہ ادا کیا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا تو میں نے رافیل بونے سے پوچھ لیا، آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ میں یہ والا کھیل کھیلنا جانتا ہوں؟ ہم دونوں آپ کے اسکول میں چکر لگاتے رہتے ہیں، بچوں کا پڑھنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ایک دن ہم آپ کے کمرے کے سامنے کھڑے تھے کہ آپ کے صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے کہ کوئی کھیل وغیرہ بھی کھیلا ہے، تو آپ نے جواباً کہا تھا کہ تقریباً ہر کھیل کھیلا ہے۔ بس اسی دن سے ہم ادھر رات کے وقت آنے جانے لگے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ کھیل بھی آتا ہو۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا، اور وہ دن میں نے ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے گزارا۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار دن بن گیا۔
آج بھی جب کبھی میرا دل اداس ہوتا ہے یا میں بہت بوریت محسوس کرتا ہوں تو میں ان کے ساتھ بنی تنی کی گیم کھیلتا ہوں۔ ان کا جب بھی دل کرتا ہے وہ دونوں بونے میرے ساتھ آ کر وہ بنی تنی کی گیم کھیلتے ہیں، لیکن میری دنیا میں یہ بات ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔